अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नादरीन, आज जिस मसले को हम उलमा की ज़ुबानी देख रहे हैं वो मसला है आमीन बिल जहर का। कहीं पे तो कहा जाता है कि आमीन बिल जहर जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब इमाम सूरत फातिहा का इख्तिताम करता है तो तमाम मुक्तदीन को ऊंची आवाज़ में आमीन कहना चाहिए। और कहीं पे कहा जाता है कि नहीं जनाब, ये आमीन सिर्फ इमाम कहे, और कहीं पे कहा जाता है कि जी ये बिल्कुल भी कोई ना कहे, खामोशी से कहा जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं उलमा के अंदर। आज हम इसको देखेंगे कि एक जामे तरीन दुआ सूरत फातिहा जो है, क्या इसके बाद आमीन नहीं कहना चाहिए? दुआ के ऊपर तो आमीन कहा जाता है, क्या इसके ऊपर आमीन कहना चाहिए अहादीस की रोशनी में या नहीं? अहादीस भी देखेंगे। पहले देखते हैं उलमा की वीडियो। तो 7 उलमा किराम की जो है ना वो आज आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिनमें 2 हनफी उलमा हैं, एक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हैं और दूसरे जो हैं वो देवबंद मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। 2 अहले हदीस के उलमा हैं और 3 जो उलमा हैं वो न्यूट्रल किस्म के हैं। तो आज जनाब जो वीडियो हम बनाने वाले हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। इसके बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आमीन बिल जहर कहनी है या आमीन खामोशी से सिरी तरीके से कहनी है। तो सबसे पहले जनाब हम वीडियो देखते हैं मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब की। ये वाली वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कुछ दोस्त वो बुखारी मुस्लिम का इतना रोब जमाते हैं कि वो अपनी दुनिया कायनात और दुनिया व माफिया की हर शय को बस बुखारी मुस्लिम से निकालने की कोशिश में बड़ी मेहनत करते हैं, और जो कुछ नहीं भी निकल रहा होता वो बुखारी मुस्लिम से धक्के से निकाल लेते हैं। इसी तरह हमारे कुछ दोस्तों ने इसी तरह किया। उनसे मसला पूछा गया आमीन के ऊपर कि जी नमाज में आमीन जो है ये ऊंची आवाज़ से कहनी चाहिए या आहिस्ता आवाज़ से? तो उनका बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वो जोर लगा के बुखारी मुस्लिम, और आगे उन्होंने एक हदीस बुखारी शरीफ की पेश कर दी कि बुखारी में लिखा है आमीन ऊंची कह दें, तो आमीन ऊंची कहनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, वो हदीस अब जो उन्होंने पढ़ी आमीन ऊंची कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, दलाइल तरफैन की अपनी जगह, जो उन्होंने दलील पेश की मैं वो आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। सही बुखारी मेरे सामने है, किताबुल अज़ान के अंदर 780 नंबर हदीस है सही बुखारी की। ये उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा जी बुखारी शरीफ में बुखारी मुस्लिम में हदीस है। क्या है ये देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, यानी मुक्तदियो तुम आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़त आमीनुहु तामीनुल मलाइका गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुताबिक हो गई उसके गुनाह बख्श दिए गए। उन्होंने कहा देखें साबित नहीं हो गया आमीन ऊँची कहनी चाहिए। अब थोड़ी सी अगर अल्लाह ताला ने आपको अकल शऊर फ़हम फ़रासत अता फरमाई है तो आप सोचिए हुजूर क्या फरमा रहे हैं, जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के मुताबिक हो जाए उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्या आपकी मस्जिद में फरिश्ते ऊंची आवाज़ से चिंगाड़ के आमीन कहते हैं आमीन मस्जिद गिरने वाली हो जाए, इस तरह आमीन कहते हैं फरिश्ते कि जो आप उनकी मुताबिकत में इतनी बुलंद आवाज़ से आमीन कह रहे हैं? अब ये अकल की बात है। अच्छा, अब इस बात को भी छोड़ दें। इस हदीस से उन्होंने दलील निकाली, देखिए आमीन ऊंची कहनी चाहिए, साबित हो गया। कैसे हुआ ये कोई पता नहीं, बस हो गया। बुखारी में है ये हदीस है, हो गया, साबित हो गया। ठीक है जी। हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है कि आमीन ऊंची कहो या हुजूर इस्लाम ने आमीन खुद ऊंची कही हो, ऐसा तो कोई अल्फाज इस हदीस में नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये एक पेज आगे सही बुखारी के आगे हदीस नंबर 780 मैंने भी आपके सामने पेश की। इसके बाद आगे हदीस नंबर 796, 16 रिवायतें आगे 796 नंबर हदीस है, उसके अंदर वो भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा क़ाल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, तो ए मुक्तदियो तुमने कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। अब पीछे जिस तरह फरमाया जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कह ले तो तुमने आमीन कहना है, यानी गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन तुमने नहीं कहना। इमाम पढ़ रहा है तो अपनी नहीं पीछे फातिहा शुरू कर देनी, वो इमाम की ड्यूटी है, आमीन तुम्हारी ड्यूटी है। इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम की ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है रब्बना लकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहना। आगे बिल्कुल वही अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसका कौल फरिश्तों के कौल के मुताबिक हो जाए उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अब मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने बुखारी की हदीस नंबर 780 से ऊंची आमीन निकाली तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ऊंची क्यों नहीं निकाली? और अगर रब्बना लकल हम्द आहिस्ता है तो आमीन ऊंची क्यों है? और अगर आमीन ऊंची है तो रब्बना लकल हम्द आहिस्ता क्यों है? क्योंकि हदीस दोनों के बारे में एक है, और जिससे आप इस्तेदलाल कर रहे हैं सेम वही अल्फाज रब्बना लकल हम्द के बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। तो उसूल तो ये बनता है ये दोनों आहिस्ता पढ़ी जाएँ या दोनों ऊंची आवाज़ से पढ़ी जाएँ, जिस तरह के हम इन दोनों को आहिस्ता पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन दोनों को आहिस्ता आवाज़ से ही पढ़ा है। मुस्तदरक इमाम हाकिम के अंदर वो हदीस है वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की कि हुजूर ने जब गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन पढ़ा तो आपने आमीन कहा तो अपनी आवाज़ को पस्त रखा, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से तबरानी कबीर के अंदर है, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिसाब से कि वो आमीन। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब की बात को सुना है। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जी आप तबसरा ना किया करें, तो मैं आज आप दोस्तों की बात मानते हुए कोई तबसरा मैं इसके ऊपर नहीं करता। बहरहाल अगली वीडियो हम देखते हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की।
بات چل رہی تھی حضور پاک نے آمین آہستہ بھی فرمائی ہے, اونچی بھی فرمائی ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کویسچن کریں کہ مولانا پھر ہم صرف آہستہ کیوں کہتے ہیں, ہمیں بھی کبھی زور سے کہہ لینی چاہیے. تو میں اس کے 2-3 جواب عرض کرنے کے لیے سمجھانے لگا ہوں. نمبر 1, رسول اللہ جب آمین اونچی فرما رہے تھے اور جب آہستہ, حدیثیں تو دونوں ہیں, امام بن کے فرما رہے تھے یا مقتدی؟ بولیے بولیے, حضور امام تھے یا مقتدی؟ بھائی آپ بولتے نہیں, آپ مجھ سے ناراض ہیں. حضور پاک نے جب آمین فرمایا تھا امام بن کے یا مقتدی بن کر؟ تو بھائی یہ مسئلہ امام کا ہے, تو مقتدی کی آمین پہ جھگڑتا ہے. آدھا مسئلہ حل ہو گیا نا. حضور پاک مقتدی تو نہیں ہے نا, حضور تو امام ہے, امام الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. میں امام الانبیاء پر بھی ایک دلیل دوں گا, ذرا ذہن میں رکھنا. جی حضور تو امام الانبیاء ہے, تو حضور نے تو امام بن کے آمین آہستہ بھی کہی تھی, زور سے بھی کہی تھی, لیکن تو نے تو مقتدی کو چھیڑنا شروع کر دیا. بابا تو میرے امام کے پاس آتا, پھر بات بنتی. مولوی صاحب تسی کہنا ہے مقتدیوں نے چھڈو, مقتدی کے تو لفظ حدیث پاک میں ہے ہی نہیں کہ حضور کے پیچھے مقتدیوں نے زور سے آمین کہی ہو. یہ حدیث تو لے آ, صحیح حدیثوں میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا, تو لے آ. چھیڑنا اپنی جگہ, لیکن دلیل کی دنیا میں تو مجھے حدیث دکھا دینا کہ حضور پاک کے پیچھے صحابہ نے اونچی آمین کہی اور صحیح حدیث ہے, میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. تو حدیث لے آ ایک بار. حدیث نہیں ہے اس مسئلے پہ میرے بھائی, سچی حدیث تو نہیں ہے, کوئی جھوٹی بڑھا لیتے, تیری مرضی. امام کے مسئلے پر ہے کہ امام نے اونچی کہی ہے آہستہ. تو اگر آپ کو زیادہ حدیث پہ شوق عمل کرنے کا تھا, ویلکم, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, حدیث پر عمل کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن تو امام کے پاس آتا, تو مقتدی کو کیوں چھیڑ رہا ہے؟ آدھا مسئلہ حل ہو گیا, آدھا اور حل کر لیں گے. جب امام کا ہے تو پھر آپ کہیں گے چلو امام کا بھی اونچی کہہ لے, مقتدیوں نے چھڑ دو. آدھا مسئلہ تسی چھڑ دیتے, آدھا میں چھڑوا دینا. سنو, آدھا آپ نے چھوڑ دیا نا. امام اونچی کیوں نہیں کہتا؟ بھائی امام کو آہستہ کہنا چاہیے. وجہ وہ جو رسول اللہ نے اونچی فرمائی تھی آمین, تو صحابہ نے نہیں پوچھا ہوگا کبھی اونچی کبھی آہستہ؟ اہل بیت نے نہیں معلوم کیا ہوگا؟ تو ان کے جوابات بھی ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لے. بھائی حدیث پاک پوری بات کرنی چاہیے, پورے دین پہ عمل کرنے میں بندے کی نہیں جاتے, آدھے پر تو نہیں ہے, سچ بھی پورا بولنا چاہیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کبھی سبحانک اللہم و بحمدک کبھی نماز میں اونچا پڑھ لیتے, کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے, کبھی اللہم باعث بینی و بین خطایا اونچی پڑھ لیتے, اور کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھ لیا, سیاستہ پہ موجود ہے, حضور پاک نے جواب دیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ادھر کچھ پڑھ رہا ہوں, اس ٹائم خاموش نہیں ہوں. تمہیں سمجھانے کے لیے, تمہیں اطلاع کرنے کے لیے. پتہ چلا یہ حضور پاک کی عادت مبارکہ نہیں تھی, اونچی پڑھنے کی عادتیں نہیں تھی, عادت آہستہ کی تھی. کبھی کبھی بیان جواز کے لیے پڑھا تاکہ تمہیں پتہ چلے بابا میں چپ نہیں ہوں, میں کچھ پڑھ رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں, دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے, کچھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہ ایک دن اونچا پڑھ کے بتا دے کہ مولویوں مینوں تسی خاموش نہ سمجھو, میں اے دعا پڑھنی ہے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہر وقت اونچی پڑھنا شروع کر دے وہ دعا. بھائی عادت اور ہے اور سمجھانا اور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو اونچی کی نہیں تھی, عادت آہستہ کی تھی. بیان جواز کے لیے اونچا پڑا تھا, اس لیے بیان جواز کے لیے اونچا جائز ہے, ورنہ عادت تو آہستہ کیا. تو ہمارا امام حضور کی عادت مبارکہ پہ عمل کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا. جی حضرات محترم, آپ نے عبد الواحد قریشی صاحب کی باتیں بھی سننی ہیں, اور محمد احمد نقشبندی صاحب جو ہیں ان کی بھی باتیں آپ نے سننی ہیں. اب آپ دونوں جو یہ حنفی حضرات ہیں, ان کی باتوں کو آپس میں ذرا کمپیئر کریں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. البتہ مختصر بات اتنی ہے کہ انہوں نے دلیل کوئی بھی نہیں دی کہ جناب آمین کو نہیں کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے, دلیل کوئی نہیں ہے. جو دلائل دیگر علماء کی طرف سے آتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ یہ متفق نہیں ہو رہے. بہرحال اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں سہیب احمد میر محمدی صاحب. تو سہیب احمد میر محمدی صاحب کی آپ ویڈیو دیکھیں. جب ہم آمین کہتے ہیں نماز کے اندر, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو حکم یہ ہے آمین کہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آمین کہی؟ رفع بها صوتا, آپ نے آواز کو بلند کیا. بلکہ روایت یہ کہتی ہے حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ, صحابہ اتنا اونچی آمین کہتے کہ مسجد میں گونج اٹھتی. صحابہ کا عمل ہے. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بھی امت کو سمجھا دیا. فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین, یہودیوں کو مسلمانوں تم سے دو چیزوں میں بہت حسد ہے. کب؟ علی السلام والتأمین, جب تم کوئی مسلمان تم میں سے اپنے بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے, تجھے اپنی رحمتوں سے نوازے, تجھ پہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. یہودی کو حسد ہوتا ہے, وہ جلتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کو سلامتی نہیں ملنی چاہیے, پریشانی نظر آنی چاہیے, رحمت و برکتوں کے یہ مستحق نہیں بننے چاہیے. نحن ابناء اللہ واحباء, یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, یہ ساری نعمتیں ہمیں ملنی چاہیے, مسلمانوں کو نہیں ملنی چاہیے. دوسرا, اس بات پہ یہودی کو سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء,
جب تم آمین کہتے ہو. اور معنی کیا ہے؟ یا اللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ دے دے جن پر تو نے انعام کیا. اللہ نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا ساتھ دے. اللہ یہودیوں کا ساتھ نہیں، عیسائیوں کا ساتھ نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہودی اس پہ بھی جلتا ہے کہ جب مسلمان آمین کہتا ہے اس کا معنی ہے اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد حدیث پر ایمان لاتے ہیں. جو حدیث پر ایمان نہیں لاتا اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہوتا. اللہ ذو الجلال زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو قرآن و سنت کے منہج سے محبت اور اس کے مطابق زندگی نصیب فرما. یہی سب سے بڑا منہج ہے. یہی منہج محمد مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میرے صحابہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گامزن کیا جائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو بھی نصیب فرمائے. جی ناظرین محترم، سیب احمد میر محمدی صاحب کی بات کو آپ نے سنا ہے. انہوں نے حدیث پڑھ کے بتائی ہے. اب آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں شیخ توصیف الرحمان راشدی حافظ اللہ کی. نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا نہیں، جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک دھیمے انداز میں آمین کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے. امام صاحب کے نزدیک اگر دھیما لہجے کے اندر آمین کہنا ثابت ہے تو ہمارے کلمے کے اندر نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی تعلیم ہمیں امام صاحب نے خود بھی دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا. جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے، جو ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے. اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے، صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہی چاروں ائمہ کا مذہب ہے. تو چاروں ائمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث صحیح. جی ناظرین محترم، آپ نے راشدی صاحب کی بات کو بھی سن لیا. وہ بھی قائل ہیں کہ جناب سورۃ فاتحہ کے اختتام کے اوپر آمین کہنی چاہیے. چاروں حضرات کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے. اب آپ ان چاروں کے درمیان کمپیریزن کر لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اگلی ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں مولانا محمد اسحاق مدنی رحمہ اللہ کی. ان کی آپ ذرا ویڈیو دیکھیں. کہ یا تو شیعوں کی طرح آمین کہے ہی نہ، بالکل نہ کہنا، امام کہے نہ مفتی کے، یا پھر کم از کم اتنی اونچی آواز سے تو کہیں کہ پتہ چلے کہ پیچھے جھاگ رہے ہیں. امام نے جو دعا اونچی کی الحمدللہ سے لے کر والدین تک، تو پچھلے مرے ہوئے تو نہیں نا، وہ بہت اونچی آواز سے، جیسے یہ ہمارے دوست کہتے آمین، یہ بھی کوئی دعا نہیں. اس طرح کوئی دعا کے موقع پر آمین کہتا بیعت بھی ہے نا اللہ کی بارگاہ، اور دل میں ہی کہنا یہ بھی کوئی بات نہیں. کم از کم 2-4 آدمی تو سنے آمین، بس ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ جماعت ہے ساتھ. صحیح ہے، صحیح ہے. ہاں، یہ دل میں کہنے والی بات تو کچھ بھی نہ ہوئی، نہ شیعوں کے ساتھ ملے کہ نہ کہیں، نہ کہنے والوں میں ملے کہ کسی کو پتہ چلے کہ کیا ہے. صحیح ہے. اچھا، درمیانی آواز سے کہنا چاہیے کہ تھوڑے بندے سن لیں. ٹھیک ہے. جی ناظرین، اسحاق صاحب کی بات آپ نے سنی. وہ کہتے ہیں زندہ ہیں تو اپنی زندگی کا احساس دلائیں پیچھے کھڑے ہو کے. بہرحال ان کی بات آپ سمجھ چکے ہیں. آپ اگر اس کے اوپر اپنا اتفاق کرتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں کرتے تو کیڑا جھگڑا ہے جناب، بسم اللہ. اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی. تیرے آمین دور کا بولنا چاہیے کہ نہیں. کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی 1 نمبر 1 بک صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور جیسا آپ نے کہا کہ شافعی صحیح ہے کہ حنفی صحیح ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ، ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے. الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں، لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو. اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں نے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد آئے. یہ حدیث اکٹھے میں، اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں تھی، تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے. صحیح حدیث آپ کو مل سکتی ہے CD ROM کے اوپر ابھی، اور آسانی ہے تحقیقات کرنے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے، ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کہ نہیں. جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے. تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے.
اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے، جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جی حضور، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات بھی سننی ہے۔ آپ اب بتائیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے وہ بخاری شریف والی حدیث کا حوالہ دیا ہے، جو میں آپ کو ابھی یہ ساری حدیثیں جو ہے نا وہ بتاؤں گا۔ اس حدیث کا ذکر جو ہے نا وہ محمد احمد نقش بندی صاحب بھی کر چکے ہیں، وہ تو تانہ زنی کے انداز میں کیا ہے بخاری شریف سے دھکے سے لوگ چیزیں نکالتے ہیں۔ بہرحال ذاکر صاحب نے جو ہے نا وہ اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اب آخری ویڈیو آپ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ کیا جاری نمازوں میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین بھی بآواز بلند ہوگا؟ یہ آواز بلند کے ساتھ ہی ہوگا۔ جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے آہستہ آمین والی روایت بھی ڈسکس کی ہے اور اونچی آمین والی بھی، اور اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین ہے، اونچی یہ اتنی نہیں کہ مطلب گلا پھاڑنے والی، یعنی اونچی جو نارمل ہے۔ تو ظاہر جب اتنے لوگ اونچی کہیں گے تو وہ تو اونچی ہو ہی جائے گی خود بخود، لیکن یہ نہیں ہے کہ امام قرات کر رہے آہستہ آواز میں اور آپ پیچھے کریں آمین، یہ والی آمین نہیں، آمین امام سے اونچی تو نہ کریں۔ امام کا بھی یہی کام ہے کہ جس ٹون میں وہ پڑھ رہا ہے اتنا ہی اونچی کہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو آمین اونچی آواز والی نماز میں اونچی آواز سے مراد جتنی نارمل آواز ہے، اور آہستہ میں تو آپ خود اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے حساب سے کریں گے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات بھی سننی ہے، پہلے والوں کی بھی سننی ہے، ایون آپ نے ساتھ کے ساتھ علماء کی بات کو سننی ہے۔ آپ اپنا آرام سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ جناب کن کی بات میں وزن ہے، کس کی بات جو ہے نا وہ دلیلوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہیں تو فرقہ پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے فرقے کا مولوی چاہے غلط بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ ٹھیک ہے۔ اب آپ ایمانداری سے فرقہ پرستی سے نکل کے نا ان ساروں کی باتوں کا کمپیریزن کر کے نا پھر آپ دیکھیں کہ جی دلائل کہاں پہ زیادہ مضبوط ہے، تو اس بات کے اوپر عمل کریں۔ اور لاسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ احادیث دیکھ لیں، وہ احادیث میں ابھی آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ ابھی آپ حدیثیں دیکھ لیں۔ آمین بالجہر کے بارے میں مسند احمد کی حدیث نمبر 8284 ایک جامع اور واضح دلیل ہے۔ آپ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بد زبانی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ ان یہودیوں نے السلام علیکہ کہا اور ہم نے بھی بد گوئی سے بچتے ہوئے صرف و علیکہ کہہ کر جواب دے دیا۔ دراصل یہودی حاسد قوم ہے اور ہماری کسی خصلت پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا لاسٹ پورشن میں نے لیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جب یہودی آپ کے پاس آ کے آپ کو سلام کی بجائے سام کہا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ غصہ آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ بد زبانی بد گوئی سے بچتے ہوئے ہم ان کا جواب دے دیتے ہیں وہ علیکہ کہہ کے۔ ٹھیک ہے جی، تو اچھا اس کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہودی سلام اور آمین پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ حدیث سچی ہے، کھری ہے، پکی ہے، اس کی سچائی کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائی اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، اس کی دلالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ اب حسد کب کرتے ہیں؟ وہ جب سنتے ہیں تو حسد کرتے ہیں نا۔ اب اگر یہودی سنتے ہی نہیں تھے تو حسد کب کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہودی آمین مساجد میں مسلمانوں کی اونچی آمین سنتے تھے نماز میں، تب وہ حسد کرتے تھے۔ جب بھی دعاؤں میں آمین ہوتی تھی ان کو حسد ہوتا تھا۔ تو اس سے بھی بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں انجینئر صاحب، دل بھائی مانتے ہوجتا ڈھیر، نہیں کرنی تو آپ کی مرضی نہ کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس کے اوپر دلائل نہیں ہے، اس کے اوپر حدیث نہیں ہے، یہ اونچی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے شوشے ہیں۔ جی ناظرین، علماء کی ویڈیو بھی دیکھی ہے، لاسٹ کے اوپر آپ نے حدیثیں بھی دیکھ لی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہوگا، آسانی سے جو ہے نا وہ آپ حق پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔